मेरे तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम लिसनर्स ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। इस स्टोरी में बढ़ने की से पहले मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं स्टोरी की जानिब। आज की स्टोरी हमारे साथ पंजाब से शेयर करी। लिखने वाले हमारे दोस्त, उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया। मेरे दोस्त लिखते हैं, मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गांव से है। ये वाक़या बहुत ही डरावना और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वाक़े को गुज़रे तकरीबन 6 साल का अरसा गुज़र चुका है, मगर ये वाक़या आज तक मेरे दिमाग में नक्श है। मेरी शादी को तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुज़रा था। ये वाक़या सख्त सर्दी के दिनों का है। पंजाब की सर्दी, कड़ाकेदार सर्दी। हमारे गांव में एक बहुत पुराना कुआं होता था। कहते हैं इस कुएं को तकरीबन 100 साल से वक्त ज़्यादा गुजर चुका था। उस कुएं को लेकर बहुत सारे वाक़यात थे जो महज मैं समझता था गांव वालों ने खुद ही बनाए हुए हैं। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। मेरी हमेशा से ही दोस्तों यारों की गैदरिंग बहुत ही ज़्यादा थी, और शादी के बाद भी बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त जो मेरे साथ शादी के बाद तक भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं उनको टाइम देता था जैसे कि पहले देता था। मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त जो मेरे पास ही गांव में रहता था, मैं उसके वहाँ अक्सर व बेशतर रात के औकात में चला जाया करता था। अच्छे कपड़े पहनना, खुशबूजात वगैरह लगाना, इतर वगैरह, परफ्यूम वगैरह मेरा हमेशा से बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मैं अक्सर भी बहुत ही तेज़ इतर वगैरह लगा के रात में अक्सर निकला करता था। मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर मना किया करते थे कि बेटा, रातों के टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ खुशबू वगैरह लगा कर नहीं निकलना चाहिए, तुम ख्याल किया करो। मैं कहता था जी मैंने दुआ पढ़ ली है, और मैं निकल जाता था। इन बातों को मैं कभी भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मेरे कुछ दोस्तों में से 2 दोस्त सऊदी अरब चले गए थे, जो कि छुट्टियां गुजारने के लिए एक साथ ही गांव वापस आए थे। मौका गनीमत जानकर हम तमाम दोस्तों ने इकट्ठे बैठने और खाना वगैरह खाने का फ़ैसला किया। मैं भी दोस्तों में गपशप लगाने और खाने वगैरह के लिए तकरीबन मगरिब के बाद निकल गया। पास ही गांव में दूसरे दोस्त के वहाँ हमने एक पार्टी रखी जिसमें मेरे तमाम दोस्त इकट्ठा हुए। हम तमाम दोस्त पूरी रात बैठ के बातें करते रहे। तकरीबन रात 2:30 पौने 3 बजे तक हम बातें करते रहे। वहीं पर हमने कुछ बारबेक्यू वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था। हमने बारबेक्यू वगैरह खुद ही बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज खाना बनाया। बहुत मज़ा आया। सबने इकट्ठा खाना खाया और फिर हम लोग बैठकर अपने किस्से कहानियाँ करते रहे। देखते ही देखते हमें रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 का वक्त हो गया। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और सर्दी भी बहुत कड़ाकेदार पड़ रही थी। हम लोग बाहर औताक में लकड़ियाँ वगैरह जला कर बैठे हुए थे। हमें सर्दी का इतना एहसास नहीं हो रहा था, और उस वक्त का जो मज़ा था, गर्मा गर्म लकड़ियों से उठती हुई आग, और उसमें हम हाथ ताप रहे थे और बातें कर रहे थे। हमें उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमने अब फैसला किया कि कल फिर इकट्ठा होंगे। आज के लिए बस करते हैं और अपने घरों को चलते हैं। मेरे दोस्त के घर से मेरा गांव तकरीबन 15 से 20 मिनट पैदल वॉक पर होगा। मैं अकेले ही वीराने सन्नाटे से होता हुआ, ठंडी ठंडी हवाओं खाता हुआ पैदल पैदल अपने घर की तरफ हो लिया। अभी 10 मिनट ही मैंने वॉक की होगी। अभी कुछ फासला था मेरे घर आने में कि मुझे दूर वही कुआं नज़र आया जिसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। मैं देखता हूँ कि दूर उस कुएं के पास बहुत ऊंची आग उठ रही है। मैं सोचता हूँ रात के इस पहर इतनी सर्दी में आखिर कौन है वहाँ कुएं के पास, जो उसने लकड़ियाँ वगैरह जलाई हैं, या ये आग किस चीज़ की आग है। इस आग के शोले भी बहुत अच्छे उठ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ और मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुएं के पास जाता हूँ, जो कि मेरा निहायत ही ख़तरनाक फ़ैसला था। अगर मैं इसे अपनी आँखों का धोखा ना कहूँ तो दूर मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे एक काला सा हेला ऊपर की तरफ गया हो। मैं उस वक्त कुछ भी समझ ना पाया कि ये क्या चीज़ थी।
میں نے سوچا شاید میری نگاہوں کا دھوکہ ہو۔ میں پھر بھی نہ رکا اور کنویں کی طرف جلدی جلدی قدم بڑھانے لگ گیا کہ اچانک جیسے ہی میں کنویں کے پاس جاتا ہوں، نہ تو وہاں پہ کوئی آگ جل رہی تھی اور نہ کسی جلے ہوئے کے نشان تھے۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ میں کس چیز کو اپنا وہم کہوں؟ یہاں تھوڑی دیر پہلے مجھے کچھ لگا کہ جیسے کوئی اوپر اٹھتا ہوا گیا ہے، اس کو بھی اگر میں اپنا دھوکہ کہہ دوں تو یہاں پہ آگ تو میں نے بہت واضح طور پہ دیکھی، اور جو مجھے بہت دور سے نظر آ رہی تھی، اور تقریباً میں قریب بھی تھا تب بھی مجھے آگ نظر آ رہی تھی۔ اب میں یہاں جب پہنچا ہوں تو مجھے کسی بھی قسم کی کوئی آگ نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی لکڑیاں جل رہی ہیں، نہ کسی کہیں آس پاس کوئی جلے ہوئے کا نشان ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، کچھ خوف بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کو لے کر بہت سارے ایسے واقعات تھے جو میرے دماغ میں گھومنے لگ گئے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور واپسی گھر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ پلٹتے کے ساتھ ہی مجھے باقاعدہ فیل ہوتا ہے جیسے کہ میرے کندھوں پہ کوئی دباؤ ہو۔ میں ان تمام چیزوں کو اگنور کر کر آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں شاید بہت رات بھی ہو گئی ہے، نیند بھی ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، تو اس وجہ سے یہ بوجھل پن مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے تیزی قدموں کو اپنے گھر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے کپڑے چینج کر آرام کرنے کی سوچا۔ ابھی لیٹے ہوئے مجھے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چھت پر ہے اور کافی دھپ دھپ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا پہلے ہمارے وہاں کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں بہت خوفزدہ ہو جاتا ہوں اور ایک دم میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اور دوبارہ اس دستک کو اور اس جو چھت کے اوپر آوازیں آ رہی تھیں ان کو محسوس کرتا ہوں۔ تقریباً 5 منٹ بعد مجھے دوبارہ وہی آوازیں آتی ہیں۔ اب اس وقت میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہمارے وہاں اس ٹائپ کی کبھی بھی آوازیں نہیں آئیں، کہیں کوئی چور اچکا تو نہیں۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھتا ہوں اور چھت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چھت کا زینہ باہر کی طرف سے تھا۔ میں ابھی تھوڑی آدھی ہی سیڑھیوں پہ پہنچا ہوتا ہوں کہ میری ہمت نہیں پڑتی کیونکہ بہت اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ میں واپسی آ جاتا ہوں اور اپنے کمرے میں آ کے لیٹ جاتا ہوں۔ لیٹے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے برابر میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت یہ میرا یقیناً دھوکہ نہ تھا۔ مجھے باقاعدہ فیل ہوتا ہے جیسے میرے بالوں میں کوئی گدگدا رہا ہو، میرے بالوں کو کوئی اپنی انگلیوں سے سہلا رہا ہو۔ میری ایک دم آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو پاس میرے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی بہت گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے۔ میں اسے اٹھانا بالکل مناسب نہیں سمجھتا۔ اگلے ہی دن سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور طبیعت خرابی والے معاملات میرے ساتھ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہر روز میری طبیعت گرنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے میں تو بالکل ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کوئی شوگر کی بیماری ہو گئی ہو۔ میرا وزن اس قدر گر جاتا ہے کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر پہچاننے سے تھوڑی دیر کے لیے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا وزن اتنا زیادہ گر گیا ہے، کیا تمہیں کوئی شوگر وغیرہ ہو گئی ہے یا کوئی بیماری؟ میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہوتا ہوں۔ واقعات اور یہ تمام چیزیں میرے ساتھ بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی عورت مجھے نظر آتی ہے جو آدھی رات میں مجھے خواب میں نظر آتی ہے، اور اگلے ہی دن پھر وہی عورت مجھے نظر آتی ہے۔ بار بار ایک ہی عورت کا نظر آنا مجھے بہت کھٹکتا ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہوتا ہوں، حتیٰ کہ میرے گھریلو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی سے بھی میری بہت زیادہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہ تھا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ ہمارے درمیان اگر ہم تھوڑا سی اور بات بڑھائیں تو نوبت طلاق تک نہ چلی جائے۔ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ میں بھی اندرونی طور پہ بہت پریشان ہوتا ہوں، ایک تو اپنی صحت کو لے کر اور پھر دوسرا اپنے یہ گھریلو مسائل کو لے کر۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان معاملات بہت حد تک خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بہت سارے خاندان کے لوگ آ کر بیٹھ کے ہم لوگوں کی صلح صفائیاں کراتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا رشتہ بندھا رہے اور کوئی ایسا معاملات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ میری صحت روز بروز گرتی جا رہی ہوتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ مزید اب بہت اور کچھ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر مجھے لگتا کہ میری بیوی مجھے بلا رہی ہے اور باقی مجھے اشارہ کر کے گئی ہے۔ میں جاتا
اور اس کی بیٹھ کے بات سننے لگ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی دوسرے کمرے سے نمودار ہوتی اور کہتی کہ میں نے تو آپ سے فلاں کام کہا تھا، آپ نے تو نہیں کیا۔ میں بہت حیرت زدہ ہوتا۔ میں کہتا ابھی تو تم میرے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور تم نے تھوڑی دیر پہلے تو مجھ سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کہا۔ وہ بہت ہی حیرت کا شکار ہوتی۔ وہ کہتی میں تو یہاں پہ تھی ہی نہیں، میں تو دوسرے کمرے میں تھی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ تھی۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات کہ میری بیوی کی شکل میں کوئی اور بھی ہوتا میرے ساتھ، یہ سب بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ میں اندرونی طور پر بہت ہی خوفزدہ ہونے لگ گیا تھا۔ اس سے بھی کئی زیادہ بڑھ کے واقعات میرے ساتھ شروع ہو گئے تھے۔ مجھے پورا یقین ہو سکا تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی عورت ہے جو میری بیوی کے بھیس میں بدل کر آتی ہے، اور اکثر میں بھی دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ میری بیوی ابھی جو ان تمام چیزوں کا شکار نہیں ہوئی ہوتی، اس کے ساتھ بھی معاملات شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یقیناً اب میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی معاملات ہیں ہمارے گھر میں میرے ساتھ جو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ پاس کے گاؤں میں ہی ایک مفتی صاحب بیٹھتے ہیں جو تمام انہی چیزوں کا علاج وغیرہ کرتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں جاؤں اور یہ تمام معاملات ان سے ڈسکس کروں۔ اگلے ہی دن میں فوراً صبح ہی 11 بجے ان کے پاس جاتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد بیٹھیں گے۔ میں ظہر کی نماز مسجد میں ہی ادا کرتا ہوں وہاں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اپنے تمام معاملات شیئر کرتا ہوں۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں میرے نام وغیرہ تمام چیزیں پوچھنے کے بعد نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں بیٹا تم یقیناً کسی لپیٹے میں آ گئے ہو جو تمہارے اوپر عاشق ہو گئی ہے ایک جنی، اس کی ہی وجہ سے تمہاری صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی ہے اور وہ تمہیں اتنے آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان بھی جتنے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس تمام چیزوں کی بھی ریزن وہی ہے۔ جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ تم دونوں کے لیے بہت مسائل شروع ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب مجھے بہت ساری تعویذات اور کچھ کیلیں وغیرہ جو گھر میں کمروں میں ٹھوکنے کی ہوتی ہیں وہ دیتی ہیں، اور کچھ آیتیں وغیرہ اور بہت ساری ایسے چیزیں بتاتے ہیں جو مجھے نمازوں کے بعد کرنی ہوتی ہیں۔ میں باقاعدگی سے ان چیزوں کو شروع کر دیتا ہوں، پانی وغیرہ چھڑکنا، نماز وغیرہ کی باقاعدگی اور بہت سارے معاملات شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے بہت پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور مزید، کیونکہ یقیناً یہ معاملات کرتے ہی اس جنی جو میرے اوپر عاشق تھی اس کو کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے میں وہ تعویذ پہنتا ہوں یا وہ جو انہوں نے دعائیں وغیرہ بتائی تھیں ان کو جب میں ان کا ورد کرتا ہوں تو وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اب ان تمام چیزوں کو جاری رکھتا ہوں مگر پھر بھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ایک دن مفتی صاحب کے پاس میں دوبارہ جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہاں تو معاملات بہت خراب ہیں، اب تک مجھے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور جیسے جیسے میں یہ تعویذات اور یہ تمام چیزیں کرتا ہوں میرے اوپر اور لگتا ہے مجھے بھاری پن، اور میری طبیعت خراب ہو جانا شروع ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ بیٹا تم کل جو ہے میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے گھر جاؤں گا اور تھوڑی دیر تمہارے گھر میں ہی رکوں گا، کیونکہ تمہارے گھر میں جو معاملات اب ہو گئے ہیں وہ بہت بھاری ہو گئے ہیں، مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ اگلے ہی دن مفتی صاحب میرے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب عمل کرتے ہیں۔ عمل کے دوران میری بیوی مجھے بتاتی ہے کہ آپ میں سے آپ کی آواز نہیں بلکہ کسی عورت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، مجھے تم پسند ہو اور مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ مفتی صاحب اس کا بہت علاج کرتے ہیں۔ تقریباً 3 دن لگاتار وہ ہمارے گھر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور بالآخر کافی دن بعد میری طبیعت سنبھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب مجھے بہت تاکید کے ساتھ تمام چیزوں کا استعمال اور جو پانی وغیرہ اور جو تمام تعویذات دیے تھے ان کا استعمال کرنے کی تاکید کرتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ کوئی ایک دن بھی مس نہ ہو کہ جو تم ان چیزوں کو بھول جاؤ۔ یہ جب تم خوشبو لگا کے گئے ہوئے تھے اور تم کنویں کے پاس گئے ہو، یہ جنی تمہارے اوپر اسی وقت تمہارے اوپر عاشق ہوئی ہے۔ مجھے تاکید کرتے ہیں کہ آپ اس گھر میں نماز تلاوت وغیرہ کی تم باقاعدگی سے اہتمام کرو گے۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں نے باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت
شروع کر دی ہے۔ مشکلیں شاید ہی کوئی ایک دن ایسا آیا ہو جس میں نے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ الحمدللہ میں 5 وقت کی اب نماز پڑھتا ہوں، اور بہت لیٹ نائٹ کہیں نکلنے اور یاری دوستیاں بھی میں نے چھوڑ دی ہیں۔ جو بھی کچھ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ 10-11 بجے تک اپنے گھر کو واپسی لوٹ جاؤں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے واقعے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔